नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दरीरिये सरतुरल में मुसलमानों को बाज़ंतीनियों की साजिशों का सामना करते, उनसे जंग लड़ते और उनका कला कमा करते हुए दिखाया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुसलमानों की बाज़ंतीनियों से कितनी जंगें हुई, उसके नताइज क्या रहे। हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लम्हा बलम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। बसूरत दीगर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। ज़हूर इस्लाम के वक्त दुनिया में दो बड़ी ताकतें आबाद थीं, जिन्हें अहादीस में कैसर व किसरा कहा जाता है। उनमें से एक सासानी हुकूमत थी जिसे जंगे कादसिया में मुसलमानों ने शिकस्त दी, और दूसरी थी रूमी ईसाई या बाज़ंतीनी। मुसलमानों की बाज़ंतीनियों से पहली जंग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुई और आखिरी जंग सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मोहम्मद सानी के दौर में हुई। इस वीडियो में हम आपको मुस्लिम बाज़ंतीनी जंगों की तारीख बताएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 625 ईस्वी तक अरब के मुतअद्दिद इलाकों में मुस्लिम हुकूमत कायम कर ली थी, जिनमें अरब के दूसरे कबाइल ने भी उनसे इत्तेहाद कर लिया। उसी दौर में सासानी हुक्मरान शहरबाज और बाज़ंतीनी हुक्मरान हरकुलिस ने दोनों रियासतों के दरमियान अमन मुआहिदा कर लिया था और हरकुलिस के भाई थियोडोर को अरब के इलाके का गवर्नर बना दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसरा की जानिब अपना कासिद भेजा, जिसे मोता के मकाम पर गुसानी बाज़ंतीनियों ने शहीद कर दिया। यह इलाका थियोडोर के जेर तसल्लुत था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शहादत का बदला लेने का फैसला किया और 3000 अफराद पर मुश्तमिल एक फौज हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में भेजी। जब थियोडोर को पता चला तो उसने भी अपनी फौज तैयार की। इस्लामी तारीख के मुताबिक उसकी फौज की तादाद 1 लाख थी, जबकि मगरबी मौरखीन ने बाज़ंतीनी फौज की तादाद 10,000 बताई है। जब मुसलमानों को पता चला कि बाज़ंतीनी फौज की तादाद इंतहाई ज्यादा है तो उन्होंने सोचा कि मदीना से कुमक मंगवाई जाए, लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको एहसास दिलाया कि वो तो यहाँ शहादत का रुतबा हासिल करने के लिए आए हैं। उनके खुतबे के बाद हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बाकायदा जंग का आगाज किया। दोनों जानिब से छोटी छोटी टुकड़ियों में जंग शुरू हुई। उस जंग में हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए। उनके बाद हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के कमांडर बने। जब वो भी शहीद हो गए तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों की कमान संभाली। वो इंतहाई दलेरी से लड़े और फिर जब वो भी शहीद हो गए तो मुसलमानों में अफरा तफरी फैल गई, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों को कमांडर बनाया था और ये नहीं बताया था कि उनके बाद कौन सिपा सालार होगा। उस वक्त मुसलमानों ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को सिपा सालार मुंतखब किया। उन्होंने बाज़ंतीनियों को रोके रखा। उस जंग के बारे में वो कहते हैं कि उस दिन मेरे हाथों से 9 तलवारें टूटी थीं, यानी कि जंग इतनी शदीद थी। चूंकि बाज़ंतीनी कसीर तादाद में थे, इसलिए मुसलमानों ने वापस मदीना जाने का इरादा किया। मुसलमानों को गज़वा मोता में बाज़ंतीनियों से पहली शिकस्त कहा जा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु की कमान में एक फौज बाज़ंतीनियों के मुकाबले के लिए भेजी, लेकिन मदीना में बगावतें फैल जाने की वजह से उनको वापस बुलवा लिया गया। 634 ईस्वी के बाद हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत में एक फौज शाम भेजी गई। शाम का इलाका उस वक्त रूमी बाज़ंतीनियों के कब्जे में था। उन्होंने अल-फहल के मकाम पर बाज़ंतीनियों से जंग की। उस जंग को मार्का अल-फहल भी कहा जाता है। उस जंग में बाज़ंतीनियों का सिपा सालार थियोडोर सेक्युलरियस था। उस जंग में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की बहादुरी से मुसलमानों ने बाज़ंतीनियों को शिकस्त दी और दमिश्क का इलाका मुसलमानों के कब्जे में आ गया। उसके बाद 636 ईस्वी में जंगे यरमूक में बाज़ंतीनियों ने अपनी शिकस्त का बदला लेने का फैसला किया। चूंकि हरकुलिस इंतहाई अलील था, इसलिए बाज़ंतीनी फौज की कमान थियोडोर ट्रेथेरियस कर रहा था। उसके साथ ही आर्मेनिया का कमांडर वाहन भी एक लश्कर लेकर यरमूक पहुंच गया। बाज़ंतीनियों का मिशन था कि वो मुसलमानों को उन इलाकों से भी निकाल देंगे जो उन्होंने अब फतह किए हैं, और इसके साथ साथ उन इलाकों पर भी कब्जा किया जाएगा, लेकिन उनके ख्वाब चकनाचूर हो गए।
مسلمانوں کی کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ غزوہ تبوک میں ان کی بہادری کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔ جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید نے بازنطینیوں کا غرور خاک میں ملا دیا۔ شام فتح ہوا۔ مصر اور میسوپوٹیمیا نے امن معاہدہ کر لیا جو کہ 3 سال تک چلا۔ 637 میں مسلمانوں نے یروشلم بھی فتح کر لیا اور یہ سارا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ ہرکولس اور اس کے جانشین قسطنطنیہ منتقل ہو گئے۔ مشہور مورخ جانس زونیرس نے شام کے فتح کے متعلق لکھا کہ اس فتح کے بعد عربوں کو رومن سرزمین فتح کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی۔ ہرکولس کی موت کے بعد مصر میں بازنطینیوں کی حکومت کمزور ہو گئی۔ مسلمان شام اور مصر کے قریب تک کے علاقوں میں پھیل چکے تھے اور خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم پر فارس کی جانب لشکر کشی کا حکم دے چکے تھے۔ شام سے اسلامی لشکر حضرت عمر بن العاص کی قیادت میں مصر روانہ ہوا۔ اس لشکر میں 3500 سے 4000 افراد شامل تھے۔ 640 عیسوی میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ 12000 کا لشکر لے کر ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ حضرت عمر بن العاص نے پہلے بیبلون کا محاصرہ کیا۔ جب اس شہر کے بازنطینی حاکم نے جنگ کا فیصلہ کیا اور پھر مسلمانوں نے یہ شہر فتح کر لیا۔ بیبلون کی فتح کے بعد مسلمانوں نے مصر کے شہر سکندریہ کا محاصرہ کر لیا۔ آج کل اس شہر کو الیگزینڈریا کہا جاتا ہے۔ سکندریہ پر حملہ ہونے کے بعد بازنطینی تقسیم ہو گئے اور وہ مزاحمت کے قابل نہ رہے۔ مارکہ ہیلیپولس میں مسلمانوں نے تھیوڈور کے لشکر کو شکست دی اور سکندریہ فتح کر لیا۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فتح سکندریہ کے بعد رکے نہیں بلکہ مزید مہمات جاری رکھیں اور 643 عیسوی تک تقریباً مصر کا 80% علاقہ خلافت راشدہ کا حصہ بن چکا تھا۔ 644 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے۔ انہوں نے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو مہمات جاری رکھنے کا حکم دیا۔ 644 میں انہوں نے لیبیا کا علاقہ بھی فتح کر لیا۔ سکندریہ کی شکست کے بعد بازنطینیوں کا نیا حکمران کانسٹنس ثانی اس شکست کا بدلہ لینے کا اعادہ کر چکا تھا۔ اس نے فوج تشکیل دی اور مینوئل نامی کمانڈر کی کمان میں فوج بھیجی۔ انہوں نے سکندریہ کو دوبارہ فتح کر لیا اور مصر کا یہ علاقہ دوبارہ بازنطینیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ لیکن جلد ہی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے مینوئل کو جنگ نیکیوس میں شکست دے کر ہمیشہ کے لیے سکندریہ کو بازنطینیوں سے چھین لیا۔ مسلمان مکمل مصر کے حکمران بن گئے اور مصر خلافت راشدہ کے زیر تسلط آ گیا۔ 647 عیسوی میں عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کی کمان میں ایک فوج نے تیونس پر حملہ کیا۔ شمالی افریقہ کے متعدد علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ افریقہ کے علاقے کارتھیج کے حکمران گریگوری کو شکست دینے کے بعد مسلمان تیونس پر قابض ہو گئے۔ 648 عیسوی میں گریگوری کے جانشین جینیڈیوس نے 3 لاکھ سونے کی اشرفیاں سالانہ دینے کا وعدہ کیا اور مسلمانوں کی اطاعت قبول کی۔ اس معاہدے کے بعد مسلمان فوجیں دوبارہ مصر چلی گئیں۔ 661 عیسوی میں خلافت بنو امیہ قائم ہوئی۔ بنو امیہ کے پہلے حکمران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے بازنطینیوں کے خلاف مہمات سخت کر دیں۔ انہوں نے اندلس کی جانب پھر لشکر بھیجے اور دوسری جانب انہوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ 674 سے 678 عیسوی تک مسلمانوں نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ قسطنطنیہ کی جانب جو پہلا لشکر بھیجا گیا اس کی کمان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ اس محاصرے کے دوران ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ آج بھی ان کا مزار ترکی میں موجود ہے۔ اس کے بعد مسلمان فوج کی کمان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید نے سنبھالی۔ مسلمانوں نے اناطولیہ کے ارد گرد کے علاقے کا محاصرہ کر لیا تھا، بلکہ 673 میں تو وہ ایشیائی کوچک کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ قسطنطنیہ کو سپلائی پہنچانے والے راستے بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے تھے اور بحری راستوں پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ لیکن پھر بازنطینی حکمران کوئنسٹنٹائن چہارم نے ایسا کام کیا کہ مسلمانوں کی 4 سال کی محنت پر پانی بلکہ آگ پھیر دی۔ ہوا یوں کہ مسلمان فوجیں جو ایشیائی کوچک میں موجود تھیں ان کو بازنطینی فوجوں نے کافی حد تک تھکا دیا تھا۔ 4 سال سے وہ اس علاقے پر محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ اب ان کی بھی ہمت جواب دے چکی تھی۔ یزید واپس شام جا چکا تھا اور اس کی جگہ سفیان بن عوف اس فوج کی سربراہی کر رہا تھا۔
لیکن یہ فوج بازنطینی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی اور پے در پہ شکست کھائی جا رہی تھی۔ مسلمانوں کی پوزیشن سمندری راستوں میں مستحکم تھی، لیکن پھر کنسٹنٹائن چہارم نے سمندر میں ان پر گریک فائر کا حملہ کر دیا۔ گریک فائر قدیم یونانیوں کا ایجاد کردہ جنگی ہتھیار تھا۔ یہ ایک بحری بیڑے سے دوسرے بحری بیڑے پر تیز شعلے پھینکنے کی تکنیک تھی، جس سے طاقتور بحری بیڑا بھی تباہ ہو سکتا تھا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو پسپائی ہوئی اور وہ واپس پلٹنے پر مجبور ہو گئے۔ کنسٹنٹائن چہارم اور خلیفہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان امن معاہدہ طے ہوا، جس کے تحت خلیفہ بازنطینیوں کو سالانہ 3000 سونے کے سکے، 50 گھوڑے اور 50 غلام دینے کے پابند ہوں گے۔ دونوں حکومتوں کے درمیان یہ معاہدہ تقریباً 14 سال قائم رہا اور کنسٹنٹائن کے بیٹے جسٹیانن دوم نے اس معاہدے کو ختم کیا اور مسلمانوں کے علاقوں پر حملے کر دیے۔ 695 میں مسلمان طارق بن زیاد کی قیادت میں اندلس پر حملہ آور ہوئے۔ یہاں بھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور اندلس موجودہ اسپین 900 سال سے زائد عرصہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ 717 میں مسلمانوں نے دوبارہ قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، لیکن اس کا نتیجہ بھی شکست کی صورت میں نکلا۔ اس کے بعد بنو امیہ کے متعدد حکمران بازنطینیوں کے خلاف جنگیں کرتے رہے، لیکن ان کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا۔ 741 میں کنسٹنٹائن پنجم نے عربوں کے متعدد علاقوں پر حملہ کر دیا۔ اس دور میں عرب میں بنو عباس اور بنو امیہ کے درمیان جنگ جاری تھی، اس لیے بازنطینیوں کو اپنے قدم جمانے میں آسانی ہو گئی۔ عباسی دور حکومت میں بھی عرب بازنطینی جنگیں جاری رہیں۔ ہارون الرشید کے دور میں مسلمان روم، سسلی اور کریٹ کے علاقے پر قابض ہو چکے تھے، لیکن پھر مامون الرشید اور اس کے بعد والے حکمرانوں کے دور میں بازنطینیوں نے کافی مزاحمت کی۔ 838 عیسوی میں عباسی خلیفہ المتعصم نے ایشیائے کوچک کے علاقے اموریم موجودہ اناتولیا پر حملہ کر دیا۔ بازنطینی شہنشاہ تھیوپلس نے اس کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ عباسیوں نے اموریم شہر کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ زیادہ دیر جاری نہ رہا اور مسلمانوں نے شہر فتح کر لیا۔ اس جنگ میں 70,000 کے قریب بازنطینی جاں بحق ہوئے اور اناتولیا کے علاقوں کے ساتھ ساتھ عباسیوں نے وسط ایشیائی ممالک کی جانب بھی فوج کشی شروع کر دی۔ اس دور میں بازنطینیوں میں آپسی اختلافات بڑھ گئے اور وہ تقسیم ہوتے چلے گئے۔ ان کی متعدد آزاد ریاستیں بننا شروع ہو گئیں۔ 1048 میں پہلی مرتبہ سلجوق ریاست نے بازنطینیوں پر حملہ کیا۔ بازنطینیوں اور سلجوقوں کے درمیان پہلی جنگ کوپیٹرون کے میدان میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں سلجوقوں کو شکست ہوئی، لیکن انہوں نے اپنے علاقے بازنطینیوں کے قبضے میں نہیں جانے دیے اور جنگ امن معاہدے کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ 1068 میں اناتولیا کے بازنطینی حکمران کی وفات کے بعد رومانوس ڈائجنس کو شہنشاہ بنایا گیا۔ رومانوس تاریخ میں رومانوس چہارم کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس نے سلجوقوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے ان سے جنگ کا ارادہ کیا۔ سلجوق سلطان اب ارسلان نے بازنطینیوں کو تاریخ کی سب سے بدترین شکست سے دوچار کیا اور مائکرت یا ملازکرت کے مقام پر 26 اگست 1071 کو اناتولیا کا وہ علاقہ فتح کیا جو آج تک مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے، اور وہ علاقہ دوبارہ کبھی بازنطینی حاصل نہیں کر سکے۔ رومانوس مارا گیا اور اناتولیا میں بازنطینیوں کی حکومت انتہائی کمزور ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد اناتولیا میں کومنینوس خاندان کی حکمرانی شروع ہو گئی، جس کے پہلے حکمران الیکسیوس اول نے مسلمانوں کے خلاف بڑے پیمانے پر جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ پہلی صلیبی جنگوں کا آغاز کیا۔ اس کے بعد جانشین جان دوم، مینوئل اول، الیکسیوس دوم اور اینڈرونیکوس اول نے مسلمانوں کے خلاف جنگیں جاری رکھیں۔ ان جنگوں میں مسلمانوں کی سلجوق حکومت، زنگی حکومت اور فاطمی حکومت نے بازنطینیوں کا سامنا کیا۔ 1174 میں نور الدین زنگی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا صالح اسماعیل ملک حکمران بنا، لیکن وہ صرف 11 سال کا تھا۔ مصر میں اس کے ایک گورنر نے بغاوت کر دی اور خود کے لیے سلطان کا لقب استعمال کیا۔ اس نے دمشق اور ایلوپو پر بھی قبضہ کر لیا اور نور الدین زنگی کے بیٹے کو صرف ایک صوبے تک محدود کر دیا۔ یہ سلطان تھا صلاح الدین یوسف ابن ایوب، جسے تاریخ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔
اس نے ایوبی سلطنت قائم کی جو مصر اور شام پر پھیلی ہوئی تھی. اس نے صلیبیوں کا مقابلہ کیا اور یروشلم اور بیت المقدس دوبارہ صلیبیوں کے قبضے سے آزاد کروا لیے. 1265 کے بعد اناطولیہ میں عثمانیوں کا عروج شروع ہوا. انہوں نے بازنطینیوں کا سخت مقابلہ کیا. عثمان غازی اور اورہان غازی کے دور میں بازنطینیوں کو انتہائی نقصان پہنچا اور وہ صرف قسطنطنیہ تک محدود ہو گئے. لیکن قسطنطنیہ کی فتح ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کے لیے ایک مسئلہ تھا. سلاطین عثمانیہ کے بازنطینیوں سے جنگوں کا مکمل احوال ہم آپ کو سلاطین عثمانیہ سیریز میں بتائیں گے. 625 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بازنطینیوں کے خلاف ہونے والی جنگوں کا خاتمہ 1453 عیسوی میں فتح قسطنطنیہ پر ہوا، جب سلطان محمد ثانی نے قسطنطنیہ فتح کیا اور بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا. اگر آپ عثمانی سلاطین کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں اور ان کی لڑی گئی جنگیں اور فتح کیے گئے علاقوں کا حوال جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے.